वहशती जुनून किस्त नंबर 17। वो बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी, जबकि वो कितनी देर रूही के साथ मस्तियां करते उसे सुलाने में कामयाब हुआ था। उसे बेड पर लेटाते हुए नरमी से उसका माथा चूमते खुद उसके पास आता उसकी गोद में लेट गया। ये क्या तरीका है मिस्टर अय्याम, आपको मेरी गोद मिली है, तकिया नजर नहीं आ रहा आपको सोने के लिए? उसने साइड पर रखे तकिए की तरफ इशारा किया, लेकिन अय्याम ने उसकी बात को अहमियत न दी। उसे आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए आराम सुकून से उसकी गोद में लेटा था। वो काफी देर उसे घूरती रही, फिर असर ना पाकर मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। अय्याम, आप कह रहे थे कि आप वापस आकर मुझसे कोई ज़रूरी बात करने वाले हैं। उसे अय्याम की सुबह वाली बात याद आ गई थी, जब उसने वापस आकर कहा था कि उसे कुछ बताने वाला है जो उसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात पर अय्याम सीधा होकर बैठ गया, चेहरे पर शोखियाँ संजीदगी में तब्दील हो चुकी थी। हाँ हीर, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इस बात सुनने के बाद समझने की कोशिश करना। ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो इस राज को तुमसे छुपाकर अपनी नई परफेक्ट ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे साथ बेईमानी हो जाएगी। सिकंदर अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की भी कोई बेईमानी नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे साथ इस रिश्ते की शुरुआत मुखलिसपन से की है और आखिर दम तक मुखलिसपन से निभाना चाहता हूँ। इससे तुम्हें रूही के बारे में सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। वो इसे बताते हुए काफ़ी संजीदगी से बोल रहा था, जबकि इसकी संजीदगी ने एक बार फिर हीर को परेशान कर दिया था। एक वक्त था जब मैं बहुत आराम सुकून से ज़िंदगी जी रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। माँ बाप की दौलत मेरे लिए फ्यूचर सिक्योर करने का एक ज़रिया था। मुझे अपनी किसी भी चीज़ को लेकर कभी परेशानी नहीं हुई थी। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी हर परेशानी को हल करने के लिए मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। और जब अचानक एक दिन मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ और वो अचानक अर्श से फर्श पर आ गया। मेरे माँ बाप मुझे एक लम्हे में छोड़कर चले गए। मैं कोई छोटा सा बच्चा तो हरगिज़ ना था, मैं 22 साल का था हीर। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे बहुत तवज्जो मिली। मैं अपने माँ बाप से लाड उठाता पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझ पर अचानक बहुत सी जिम्मेदार आ गई। मैं भी ठीक से अपने माँ बाप के गम को बुला भी ना सका था। मुझे समझ आ गया ये दुनिया वैसी नहीं जैसे मैं अपने माँ बाप की नज़रों से देखता था। अचानक सब कुछ बदल रहा था, सबके चेहरे सामने आ रहे थे। मुझे नादान समझकर बहुत से लोगों ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मुझ पर मीठी छुरी चलाकर मुझे ज़बह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने माँ बाप की मेहनत को इस तरह रायगा नहीं होने दूंगा। मैंने बाबा का सारा बिजनेस संभाल लिया और हर चीज़ को समझने लगा। इस दुनिया में सिवाय मेरे दादा जान के पास और कोई रिश्ता नहीं था। मुझे संभालने के लिए मेरे दादा जान मेरे पास आकर रहने लगे। मुझे लगा जैसे एक बार फिर मुझे कोई अपना मिल गया। अपना दादा ध्यान के साथ मैं फिर जीने लगा, खुश रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हर चीज़ कबूल कर लिया। मेरे पास दादा जान थे और कुछ नहीं चाहिए था। दिल में जो होता था दादा जान से शेयर कर लेता था। रिश्तों की कमी मुझे हमेशा से थी, लेकिन माँ बाप के बाद मुझे दादा जान की कदर हो गई। मेरे दादा जान की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ उनका बिजनेस संभालूँ, और मैंने दादा जान की ख्वाहिश को पूरा किया। 3 साल के अंदर अंदर ही मैं बिजनेस की हर चीज़ समझ चुका था। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। दुनिया के लिए एक मजबूत इंसान था, लेकिन मैं मजबूत नहीं था। हीर, एक दिन अचानक दादा जान भी मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन मुझे पता चला मैं कभी मजबूत बना ही नहीं। मुझे रिश्तों की ज़रूरत थी, मुझे अपने की ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत तन्हा हो गया था। दर्जन के बाद मुझे सहारे की ज़रूरत थी। अपनी ज़िंदगी में मुझे शादी के लिए फ़ोर्स करते रहे, लेकिन मैं कभी शादी के लिए माना ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीना चाहता था। शादी जैसे रिश्ते मेरे लिए ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं थी। मेरे पास हर तरह की आज़ादी थी। मैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकता था। मैं याशी कर सकता था। किसी चीज़ की कमी मुझे हुई ही नहीं, लेकिन मैं कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ा था। शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए मुखलिस साथी ढूंढ कर रखा था, इसलिए मुझे कभी नापाकी की दलदल में फंसने ही नहीं दिया। इसका हाथ मजबूती से थामे, जबकि हीर हैरान से सुन रही थी। इस सारे किस्से में रूही और इसकी शादी का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। एक दिन मेरी ज़िंदगी में एला आई। एला बहुत अच्छी थी, उससे बहुत जल्द मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती थी, सिर्फ उसकी तरफ से। मैंने कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं माना या समझा था। वो बात समझने को तैयार नहीं थी। वो इस एक तरफा दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती थी, और मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि इस लड़की के साथ बात करके मैंने गलती की है। बेशक वो दोस्ती का रिश्ता भी सिर्फ इसी की तरफ था, लेकिन मेरे दिल में जज्बात जाग गए थे, इसलिए मैंने उससे खुद तनाशाकशी कर ली। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा वो कदम मेरे लिए कितना गलत साबित हो सकता है। इन दिनों उसका बर्थडे था और बहुत मिनटों के बाद उसने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया था। मैं उसकी मिन्नतों और तरलों की वजह से उसकी पार्टी में चला गया, लेकिन उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, और इसके बाद मैं खुद को गुनहगार समझने लगा। अपने माँ बाप के सामने, अपना दादा जान के सामने मैं नज़रें उठाने के काबिल न रहा। हीर, मैं नहीं जानता कि मुझसे वो गलती कैसे हुई। शायद वो भी मेरी
زندگی کا حصہ تھی۔ اسے اس رات ہم دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھ گئی، لیکن اس رات کے بعد وہ خود بھی مجھ سے دور رہنے لگی اور مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں خود اپنے ضمیر کی ملامتوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ اچانک واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ پریگننٹ ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن وہ اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اسے شادی کی بھی آفر کی تھی، لیکن وہ ابارشن کروانا چاہتی تھی اور اسے میرے سائن کی ضرورت تھی جو میں نے کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنے سارے رشتے کھو چکا تھا۔ ہیر میری روحی اس دنیا میں آنے والی تھی، میں کس طرح انکاری ہو جاتا؟ وہ میری اولاد تھی۔ میں نے اسے کہا تھا میں قیمت دوں گا اس بچے کی، وقت پورا ہونے تک میرا بچہ اپنی کوکھ میں رکھے، میں اسے قیمت ادا کروں گا۔ مجھے وہ چاہیے تھی ہیر، مجھے میری روحی چاہیے تھی۔ میں تنہا تھا، میرے اللہ مجھے میری اولاد دے رہا تھا، میں اسے منہ نہیں پھیر سکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا جا رہا تھا جبکہ ہیر کی چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ ایام نے کبھی شادی کی ہی نہیں تھی، اس وجہ سے شاید روحی کی حقیقت کبھی ٹھیک سے بیان کرتا ہی نہیں تھا۔ یقیناً اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ اسے پاکستان لے آیا تھا اور لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی کوئی تھی ہی نہیں۔ روحی دنیا والوں کے سامنے اس کی اولاد تھی اور حقیقت وہ ایک رائت کے ناجائز تعلق کی نشانی تھی۔ بات ختم ہو چکی تھی، نہ ایام میں مزید بتانے کی ہمت تھی، نہ ہیر میں سننے کی۔ ایام سمجھ چکا تھا اتنا کافی تھا اس کے لیے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ دنیا کے سامنے پرفیکٹ نظر آنے والا ایام سکندر کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں بھی مجبور ہوا تھا۔ اس کی 1000 اچھائیوں پر ایک برائی غالب آ گئی تھی، وہ بہک گیا تھا۔ ایک ناجائز تعلق میں باندھ کر اس کی یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا کہ ایام بھی عام مردوں کے جیسا ہے۔ وہ اسے بہت خاص سمجھنے لگی تھی، تمام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایام بھی اس طرح کا گناہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایام ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو شاید اپنے دل کے بہت اونچے مقام پر اسے بٹھا چکی تھی۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو ہیر کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس کے ناجائز تعلق کا سن کر ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بھی عام مردوں کے جیسا تھا، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا اور بچے پیدا کر کے بھول جانا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا۔ اسے نفرت تھی ایسے مردوں سے۔ وہ نہیں جانتی تھی سعد کیسا ہے، کیونکہ سعد اس کی پسند نہیں تھا۔ سعد تو اسے کسی روپ میں بھی پسند نہیں تھا۔ شاید وہ سعد کے ساتھ ساری زندگی گزار لیتی یہ سوچ کر کہ سعد اس کے والدین کی پسند ہے، اس کی نہیں، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن ایام کے ساتھ تو وہ جی رہی تھی۔ وہ شوہر ہی نہیں، اس کی محبت بھی تھا۔ اس کی محبت ایسی ہوگی، اس نے کب سوچا تھا؟ کب ایام کو اتنا پستی میں گرا دیکھا تھا؟ اس نے شادی سے پہلے خود پر ایام کی غلط نگاہ کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن وہ محبت نہیں تھی، یہی گھٹیا اور گندی سوچ تھی جو آج کل ہر مرد ہر عورت کو دیکھ کر سوچتا ہے۔ بہت چند لمحوں میں ہی اس سے زیادہ بدگمان ہو چکی تھی کہ اس کی محبت پر وہ یقین نہ کر پائی۔ وہ کب سے روحی کے ساتھ لیٹا، بار بار نظر پھیر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اچانک سے اس کے قریب سے اٹھتی بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ ایام تو اس کی بے اعتباری دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول سکا۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، ابھی بہت کچھ باقی تھا، لیکن شاید اب کچھ بھی بتانے کو باقی نہ بچا تھا، اور نہ ہیر مزید کچھ سننا چاہتی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کروٹ پھیرے دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ایام جانتا تھا کہ وہ ساری رات سوئے نہیں ہیں۔ روحی کو ذرا سا کھسمساتے پا کر وہ اس کے پاؤں سے اٹھ کر دودھ بنانے لگا۔ وہ روز رات کو اس وقت جاگتی تھی۔ اس کے اٹھ کر میز کے قریب جانے پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے لائٹ بلب ہی روشن تھا۔ دودھ بناتے ہوئے اس معصوم سی جان کو بیڈ پر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہوئے پایا۔ بس بابا، میرے بچے، آپ کا دودھ آ گیا، آپ کے بابا جان ابھی لے کر آتے ہیں کمرے میں۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی کیونکہ آنکھیں ملتی اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ہیر کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں ملتی اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیر کے پاس آ کر بیٹھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ یہ بھی اکثر ہوتا تھا، رات کو جب وہ دودھ پینے کے لیے اٹھتی تو ہیر کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایام کے دل میں عجیب سا ڈر جاگا تھا، جیسے بھی وہ اسے دھتکار دے گی اور ایام کا مان ٹوٹ جائے گا اور وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک بار اگر اس نے اس کی بیٹی کو خود سے دور کر دیا تو وہ خود نہیں ہارے گا بلکہ سب کچھ ہار دے گا۔ وہ ہاتھ رکے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدھے سے زیادہ ہیر پر چڑھی ہوئی تھی جبکہ ہیر بالکل خاموش تھی، تو اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اور شاید روحی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نیند میں ہے اور اپنی معصوم دھڑکنوں سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کمرے میں آواز گونجی اور پھر روحی کی کھلکھلاہٹوں کے ساتھ ہیر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا، ایام اندر تک پرسکون ہوتا گیا۔ اس کے کب سے رکے ہاتھ ایک دفعہ پھر سے چلنے لگے تھے۔ وہ روحی کا دودھ بناتا اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا۔ جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی وہ دودھ کی بوتل لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہی تھی، اس سے ہیر نے خود ہی دودھ کی بوتل پکڑ لی، یوں ہی اپنے ساتھ اسے لگائے دودھ پلانے لگی۔ ایام کتنی دیر
انہیں دیکھتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگر اس کی روحی یہاں پر آ گئی تھی تو وہ وہاں پر کیا کرتا؟ اس نے بیڈ میں اپنی بیٹی کو اپنا لیا تھا، یہ جان کر بھی وہ ایک ناجائز عمل کا نتیجہ ہے، وہ اسے چہرہ نہیں پھیر پائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹتا ان دونوں کو دیکھنے لگا جو ایک دوسرے میں مگن تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں روحی ایک بار پھر نیند میں اتر چکی تھی۔ یہ سب بھی اتنی خاموشی سے تھا جتنا کل رات تھی۔ ایام خود سے اس کی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، جبکہ ہیر روحی کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندھیرا تو ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ روشنی بھی کوئی خوشیاں لے کر نہیں آئی تھی۔ ایام کا فون مسلسل بج رہا تھا، جسے کبھی وہ اگنور کرتا، کبھی کاٹ دیتا، کبھی وہ دائیں طرف جا رہا تھا، کبھی بائیں طرف۔ اسے ٹینشن میں دیکھ کر ہیر پریشان ہوئی تھی۔ ایلا اسے فون کر رہی تھی اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات ایک ہی کو سوچتی رہی تھی۔ وہ ایام سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے سوال کیا کرتی جب وہ خود ہی عجیب طرح کی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ تم روحی کا خیال رکھنا، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر تک واپس آنے کی کوشش کروں گا، اور اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو۔ ہو سکتا ہے ہم آج شام کو بھی پاکستان جانے کے لیے نکل جائیں۔ کیوں اتنی جلدی کیوں؟ ہم ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے نا، تو آپ کیوں اتنی جلدی واپس جانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہیر کی آواز سنائی دی۔ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ کل رات جو کچھ ہو چکا تھا، وہ ہنی مون کے دن مکمل کر کے واپس جانا چاہتی تھی۔ جی ہاں، ہم ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے میرے خیال سے، اور ابھی تو کوئی واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابھی تو ہمیں یہاں آئے ہوئے مشکل سے 3 دن ہوئے ہیں اور 4 دن باقی ہیں، اور ابھی تو میری روحی بیبی نے ٹھیک سے یہاں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ پہلے 2 دن آپ کی پریشانی میں گزر گئے اور باقی کے دن آپ اپنے موڈ سے خراب کر رہے ہیں۔ اب اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ میں اور روحی کہیں نہیں جا رہی۔ وہ پرانے موڈ میں لوٹتی آرام سکون سے بات کر رہی تھی، اور ایام جو باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا دروازہ بند کر کے واپس سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم روحی کے ساتھ یہاں رکنے پر خوش ہو؟ وہ بیڈ پر گول گول گھوم رہی تھی۔ ایام اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں قید کرتا اسے سوال کرنے لگا، کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ شور مچا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ایام؟ میں کون سا کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا ہم ابھی واپس نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنی چھٹیاں مکمل کر کے واپس جائیں گے، اور پلیز آپ یہ اپنی سڑی ہوئی شکل ٹھیک کریں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی ہاں، اس کے بعد بھی ہیر نے بات ختم کی تھی، لیکن ایام کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے سکون نہیں ملا تھا۔ وہ ہیر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم یہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھ پاؤ گی؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ ایام، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس رات نشے میں تھے، آپ کے خلاف سازش کی گئی تھی، آپ کو اس گناہ کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اتنا پاکیزہ نہیں کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو کیا ہم اس غلطی کو بنیاد بنا کر جینا چھوڑ دیں؟ آپ نے میری پہلی شادی کو بھلا دیا، آپ نے یہ تک بھلا دیا کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ ایک بکی ہوئی لڑکی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی، اسے عزت دی، اسے تحفظ دیا، اپنے ہونے کا مان دیا، تو کیا میں آپ کو ماضی کی اس غلطی کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں ایام، اگر آپ میرا ساتھ نبھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں رات کو بہت غلط سوچ رہی تھی، میری سوچوں کا زاویہ بدل چکا تھا، مجھے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کا قصور ہے، میں نے آپ کی زندگی کوئی غلطی کی میں خدا نہیں ہوں ایام جو میں آپ کو معاف کروں گی۔ آپ سے غلطی ہوئی جس کو معاف کر دینے کا حق اللہ کی ذات رکھتی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، جو مجھے یقین ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس نے مجھے آپ کا ہمسفر چنا۔ بے شک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، میں آپ کا لباس بننا چاہتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ ایام کے سینے پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد تمہیں اور بہت کچھ سننا پڑے گا، ابھی تم کچھ بھی نہیں جانتی، بہت کچھ ایسا ہے جو بھی بتانا باقی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ روحی کبھی ادھر سر گھماتی کبھی ادھر۔ وہ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے تھے اور اسے بری طرح اگنور کر رہے تھے، جسے محسوس کر کے اچانک روحی نے بری طرح رونا شروع کر دیا، اور اس کی جیلسی کو محسوس کرتے ہوئے ایام اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور اس کے رونے پر ہیر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ روحی، تمہیں کیا ہوا؟ کہیں چوٹ لگی ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ کیوں رویا ہے میرا بچہ؟ وہ بہت پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ جیلس ہو گیا تمہارا بچہ؟ کب سے تم مجھ سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ ہیر نے ایام نے اصل وجہ اسے بتائی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا، پھر اسے اپنے ساتھ لگاتی اسے سوری کر رہی تھی۔ بے شک اس کی سوری کو تو وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن امیت نہ ملنے پر اس کے ساتھ لگی سوں سوں تو کر رہی تھی۔ ایلا اب بھی اسے فون کر رہی تھی اور اس طرح سے اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ ہیر بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ گئی تھی کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل